बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिफ़ा बतूल और आप देख रहे हैं रमज़ान मुबारक का ख़ुसूसी प्रोग्राम तंज़ील। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि माह मुबारक रमज़ान का आगाज़ हो चुका है और इस नेमत अज़ीम और एहसान अज़ीम पर मैं परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे और आपको एक बार फिर माह मुबारक रमज़ान को दर्क करने और इसको पाने की सआदत नसीब फरमाई। नाज़रीन, माह मुबारक रमज़ान वो वाहिद महीना है जो तमाम महीनों से अफजल व बरतर है और इसकी फ़जीलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि परवरदिगार आलम ने इस अज़ीम महीने की निस्बत अपनी ज़ात की तरफ दी और इरशाद फरमाया कि ये मेरा महीना है। इसके अलावा इस माह मुबारक रमज़ान की एक और बहुत अज़ीम फ़जीलत ये है कि परवरदिगार आलम ने अपनी किताब अज़ीज़ कुरान करीम को इस माह में नाजिल फरमाया। इस माह मुबारक रमज़ान में अल्लाह ताला ने अपनी अज़ीम इबादत यानी सौम व रोज़ा फ़र्ज़ किया और ये तमाम ख़ुसूसियात व फ़जीलतें और किसी महीने के साथ मखसूस नहीं हैं। नाज़रीन, इन तमाम फ़जीलतों और निस्बतों को मद्देनज़र रखते हुए हुरा टीवी ने यह ज़रूरी जाना कि अपने नाज़रीन के लिए एक ऐसा प्रोग्राम तरतीब दिया जाए कि जिसमें मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हमारे साथ शरीक होंगी और हम उनसे माह मुबारक रमज़ान की अहमियत और फ़जीलत, कुरान फ़हमी और हिदायत इंसानी जैसे अहम मौज़ूआत पर बहस करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ नात ख़्वान भी होंगे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़ूर नज़राना अक़ीदत पेश करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमानों के तारुफ़ की तरफ। नाज़रीन, हमारी पहली मेहमान हैं डॉक्टर आनसा आसिम साहिबा, जो माहिर ग़िज़ाइयत व तालीम भी हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, वाइस चेयरपर्सन है साया खुदाए ज़ुल जलाल ऑर्गेनाइजेशन की और एक बहुत अजीम कारनामा ये सर अंजाम दे रही हैं कि खाना बदोशों की तालीम व तरबियत का काम अंजाम दे रही हैं और इस वक्त तकरीबन 700 से ज़ायद बच्चे इनके ज़ेर साया ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। मोहतरमा, हम आपका बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपने बहुत मसरूफ़ स्केजूल से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे दूसरे मेहमान हैं हाफिज़ मोहम्मद हसन इमरान साहब। ये तालिब इल्म भी हैं और नात ख़्वानी भी करते हैं, नन्हे नात ख़्वान हैं और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे नात ख़्वानी अंजाम दे चुके हैं। जनाब, हम आपके भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपने मसरूफ़ स्केजूल से हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ और हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तिलावत कुरान पाक के ज़रिए। सुनते हैं तिलावत कुरान पाक। जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, तिलावत कुरान पाक के बाद हम बढ़ेंगे अपने नन्हे नात ख़्वान की जानिब और उनसे गुजारिश करेंगे हैं कि वो हमें नाते रसूल मकबूल सुनाएं ताकि हम कुरान के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत के फूल हम जो है वो आपकी खिदमत में पेश कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हुरा टीवी को, जिनके तवस्सुल से इस माह मुबारक में मुझे हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हो रहा है और मैं आप होस्ट का बेहद मशकूर हूँ। आपने बहुत इज़्ज़तें रिफ़तें अता की, अल्लाह पाक आपको मज़ीद इज़्ज़तें रिफ़तें अता फ़रमाए। मैं अपनी नात का आगाज़ कर रहा हूँ आपकी समातों की नज़र। जब मिंबर मेहराब सामने तस्की के खुल गए हैं कई बाब सामने क्यों जगमगा
شبِ تار زندگی کیوں جگمگا اٹھے نا، شبِ تار زندگی جب ہو رخِ رسول کا مہتاب سامنے، اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں، ان کا حرم ہے اے دل بیتاب سامنے، آئے ہیں جب وہ منبرو۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت آواز، بہت خوبصورت انداز۔ آپ نے یہ کب سے شروع کیا نعت خوانی؟ 3 سال کی عمر سے۔ اچھا، ماشاء اللہ، کیسے خیال آیا؟ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ دین ہے جو کہ کسی کسی کو عطا ہوتی ہیں۔ میں بے شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب ذوالجلال کا، جس کی دی ہوئی نعمتوں سے اس پلیٹ فارم تک اللہ پاک نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان کی جانب، محترمہ ڈاکٹر آنسہ عاصم صاحبہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کی پروفیشن اور آپ کی جو آپ مختلف خدمت مختلف شعبوں میں انجام دے رہی ہیں، اس سے پہلے ہم آپ سے ایک سوال کریں گے کہ جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا کہ ماہ مبارک رمضان تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے، آپ اس کی اہمیت و فضیلت پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے اس پلیٹ فارم میں آ کے بات کرنے کا شرف بخشا۔ اور ماہ رمضان جو ہے اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ مہینہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا نزول بھی کیا، اور اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بہت سعادت ہے کہ ان کو بہت ساری نیکیاں دیں، بہت سارے گناہوں سے پاک رہنے کے بہت سارے راستے بھی بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، تو جس کو رب مل گیا اس کو سب مل گیا۔ تو اللہ نے ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی ہے اور خود اس کے بارے میں بتایا ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا۔ تو ہم سب کو ہی اس کی فضیلت و برکت ہم جتنی مرضی بیان کریں وہ کم ہوگی۔ بہت خوب، بہت خوبصورت تجزیہ کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے۔ بے شک ناظرین، قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑا راز ہے، اور اس کے گرہیں کھولنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک رمضان کو ہی کیوں چنا کہ اس میں اپنی عظیم کتاب جو قیامت تک تمام بشریت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے اس کا نزول فرمایا۔ ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے پروگرامز میں ان گرہوں کو کھولیں گے اور ان مباحث پہ سیر حاصل گفتگو کریں گے اور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ محترمہ یہ بتائیے کہ چونکہ آپ ماہر غذائیت بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ رمضان میں ایک روزے دار کے لیے غذائی شیڈیول کیسا ہونا چاہیے؟ مطلب اس کو کون سی غذا جو ہے وہ سحری میں، افطاری میں کھانی چاہیے جس سے اس کی صحت متاثر نہ ہو، ورنہ ہم تو پکوڑوں میں اور سموسوں میں ہی مصروف رہتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے رمضان کو بہت سارے کھانے تو انسان کی زندگی میں بہت سارے ہیں، لیکن ہمیں بہترین غذاؤں کی طرف جانا چاہیے جس میں ہمیں انرجی بھی ملے اور ہمارا دن بھی اچھا گزرے۔ کافی سارے لوگ آپ نے سنا ہوگا کہ رمضان میں بیمار ہو جاتے ہیں،
اور بیماری کی وجہ سے وہ پھر روزہ نہیں رکھ پاتے. اس کی بیماری کی وجہ بھی وہی کھانے ہیں جو صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں, نقصان دہ ہیں, جس میں آئلی چیزیں آ جاتی ہیں. جب ہم ایک چیز کو آئل میں تلتے ہیں تو وہ جو فیٹس ہوتے ہیں وہ ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں. جو دیکھیں ہر چیز نا اچھی بھی ہے بری بھی ہے. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. اچھے آئلس بھی ہیں, اولیو آئل ہے, کوکونٹ آئل ہے. اس کے علاوہ جب آپ تلتے ہیں چیزوں کو تو ٹرانس فیٹس جو ہیں وہ ہمارے جسم میں بہت زیادہ نقصان دہ ہمارے لیے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ تلی ہوئی پوریاں کھاتے ہیں, کچھ نگیٹس کھاتے ہیں, اور آج کل بہت بلکہ ہو گیا ہے کاربونیٹڈ ڈرنکس کا. افطار میں اس کے بغیر تو افطاری ادھوری ہے. کوک, اسپرائٹ, اور اگر دودھ بھی پینا ہے تو اس میں کوک یا اسپرائٹ ڈال دینی ہے. تو دودھ کی جو غذائیت ہوتی ہے وہ ایک کہا جاتا ہے کہ ہم نے بہت اچھی افطاری کی ہے, وہ اچھی نہیں ہوتی, وہ آپ کے لیے وہ مضر صحت ہے. تو وہ دودھ کی جو غذائیت ہے وہ کو ختم کر دیتی ہے. تو ہمیں ایسی غذائیں کھانی چاہیے. ہمیں انڈا, پروٹین رچ جیسے انڈا ہو گیا, چکن ہو گیا, دالیں ہیں, فروٹس ہیں, فائبر رچ کنٹینٹ ہے, وہ کھانا چاہیے. پکوڑوں کا کوئی حل کرے ڈاکٹر صاحبہ, اس کے بغیر تو ہمارا روزہ نہیں کھل سکتا. پکوڑوں کا حل یہ ہے کہ آپ نے ضروری ہے کہ ڈیپ فرائی ہی کرنے ہیں آپ نے. اس کی الٹرنیٹو چیزوں پہ جائیں نا, تاکہ ہم ہاں جی بیکنگ کی طرف ہم جا سکتے ہیں. ہمیں تو ذائقہ چاہیے. ایسا ہی ہے. پکوڑے اس لیے کھاتے ہیں کہ وہ ذائقے دار ہیں, تو ذائقہ باقی چیزوں میں بھی تلاش کیا جا سکتا ہے. ایسا ہے کہ اولیو آئل جیسے آپ نے ذکر کیا, تو اولیو آئل جو میں نے جو سنا ہے کہ اولیو آئل فرائنگ کے لیے نہیں ہوتا. اگر ہم اس میں کچھ تلیں گے ایک خاص درجہ حرارت سے زیادہ اس کو کریں گے تو اس کی غذائیت چلی جاتی ہے. ہاں جی بالکل, اور نقصان بھی پہنچاتا ہے. تو اس کا کیا کیا جائے, مطلب ایک اچھا تیل ہے یہ, تھوڑا یوز کیا جائے. ڈیپ فرائی کے لیے اولیو آئل نہیں یوز ہو سکتا نا, ایک تو کاسٹلی بہت زیادہ ہے. اس کی کچھ قسمیں بھی ہیں شاید, کہ اس کے پومس آئل ہے اور اس طرح سے. ہاں جی, نہیں اولیو آئل نا تھوڑی چیز تلنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ڈیپ فرائی کے لیے کبھی بھی, ایک تو اولیو آئل مہنگا بھی بہت ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ ڈیپ فرائی کے لیے اولیو آئل یوز نہیں کیا جاتا, کیونکہ اس کو بہت زیادہ جب ٹیمپریچر دیا جاتا ہے نا تو اس میں ایسا مادہ پیدا ہوتا ہے جو انسان کو بہت نقصان دے. چلیں, بہت شکریہ ناظرین. ڈاکٹر صاحبہ نے تو آپ کو پکوڑے کھانے سے منع کر دیے. ابھی آپ بھی اس چیز کا خیال رکھیے گا کہ وہ غذائیں کھانی ہیں کہ جس سے آپ کی صحت متاثر نہ ہو, اور آپ جو سارے دن میں آپ نے ایک روزہ رکھا ہے اور اس سے جو آپ کو صحت اور فائدہ ہوا ہے جسمانی طور پر, شام کو آپ نے اوور ایٹنگ کر کے آئلی چیزیں کھا کے اس سارے فائدے کو ضائع نہیں کرنا. جی محترمہ, بڑھتے ہیں اپنے اگلے پروگرام کی جانب, اپنے اگلے سوال کی طرف, اور آپ سے ایک سوال رکھوں گی آپ کے سامنے. اچھا محترمہ, یہ بتائیے کہ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے اپنی کتاب عزیز قرآن کریم کا نزول فرمایا. کیا ربط ہے ان دونوں میں, ماہ مبارک رمضان میں اور قرآن کریم کے نزول میں؟ ربط بیان فرمائیے. رمضان میں ایک تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ سارے مواقع خود پیدا کر کے دیے ہیں کہ وہ ہدایت کی طرف آئے. وہ ہدایت کی طرف آئے گا. قرآن پاک نازل فرمایا گیا کہ قرآن پاک سے وہ ہدایت حاصل کرے, قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رمضان میں اتارا تاکہ ایک تو رمضان میں ویسے بھی انسان کا قلب اور انسان کی جو روح ہے وہ بہت پرسکون ہوتی ہے, اور انسان کا شیڈیول بھی ویسا ہوتا ہے, اطمینان ہوتا ہے. اور جب وہ ہم لوگ ڈال دیتے ہیں نا کہ یہ نہیں کام ہوا تو شیطان کی وجہ سے نہیں ہوا, تو رمضان میں تو یہ عذر ہے ہی نہیں کہ شیطان کی وجہ سے. ہمارا نفس بھی جو ہے بہت حد تک قابو پا لیتے ہیں ہم. تو رمضان میں قرآن پاک کی برکت اور قرآن پاک کی فضیلت اس لیے نزول کیا گیا کہ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے, دوسری جو شیاطین ہیں ان کی انٹرفیرنس نہ ہو, اور انسان بہتر سے بہترین کی طرف چلا جائے. بہت خوب. جی ناظرین, محترمہ نے بہت خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للمتقین. بہت لطیف نقطہ ہے کہ جیسے ہی ہم ماہ مبارک رمضان کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ روزہ آتا ہے, یعنی ماہ مبارک رمضان یعنی روزوں کا مہینہ, روزوں کا مہینہ یعنی ماہ مبارک رمضان. ناظرین, اس میں شک نہیں ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں روزے فرض ہیں, لیکن
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رمضان المبارک، ماہ مبارک رمضان کا تعارف صوم یا روزے سے نہیں کروایا۔ بہت لطیف نکتہ ہے ناظرین کہ قرآن کریم میں ماہ مبارک رمضان کا جو تعارف پروردگار عالم نے کروایا ہے وہ نزول قرآن ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کو جو تصور لے لیا ہے وہ روزہ لے لیا ہے۔ روزہ اس ماہ مبارک کا ایک ادب ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک میں ایک بہت بڑا امر واقع ہوا ہے، اور وہ ہے نزول قرآن، اور یہی اصل تعارف ہے ماہ مبارک رمضان کا۔ اس لیے ہمیں اس ماہ مبارک رمضان کے اس راز کو سمجھنا ہے، اور اس ماہ مبارک رمضان کو صرف کرنا ہے قرآن فہمی میں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان کا اصل ہدف اور اصل منطق اور اصل معنویت قرآن کریم کے نزول میں ہے۔ ہم نے ان گرہوں کو کھولنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے لیے آسان کر دیا ہے۔ عام دنوں میں اگر آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو وہ آپ کے ساتھ شاید اس طرح سے بات نہ کرے، کیونکہ احادیث میں ہے، روایات میں ہے، قرآن کریم بولتا ہے۔ تو جب آپ ماہ مبارک رمضان میں داخل ہوتے ہیں تو قرآن کریم بھی اپنے راز، اپنے حجاب اٹھا دیتا ہے اور بندے کے سامنے آ جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہمارے اندر کا حجاب، ہمارے نفس کا حجاب ہمیں اس حقیقت تک پہنچنے نہیں دیتا۔ تو ناظرین، ماہ مبارک رمضان کو ہم نے قرآن فہمی میں گزارنا ہے، نہ کہ صرف کھانے اور پینے میں صرف کرنا ہے۔ ہم نے خود کو سحر و افطار میں مشغول نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو جاتا تھا۔ جب صحابہ کرام ان سے پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ، ایسی کون سی بات ہے جس سے آپ اس قدر آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو گیا ہے، یا یہ ماہ مبارک پروردگار عالم کی طرف سفر کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک انسان اپنی بندگی کا سفر بہت تیزی اور بہت سرعت سے حاصل کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے ننھے نعت خان کی طرف اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں ایک اور نعت سنائیں۔ جی محمد حسن۔ میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ، تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ محترمہ، یہ بتائیے
کہ آپ اپنے پروفیشن کے بارے میں کچھ بتائیے کہ جو آپ سایہ خدائے ذوالجلال آرگنائزیشن کے تحت خانہ بدوشوں کے لیے جو آپ کام کر رہی ہیں اس کے متعلق کچھ بیان فرمائیں. پچھلے 7 سال ہو گئے ہیں سایہ خدائے ذوالجلال کو وجود میں آئے. اچھا. اور آغاز ہوا تھا ایک کپڑے کے ٹینٹ سے. اچھا. جس میں جھگی والے بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اور ماشاءاللہ. پڑھانے سے پہلے ہی ان کو آگاہی دینی چاہیے تھی. اور دیکھا کہ وہاں کے جو بچے تھے، وہاں کے لوگ تھے، وہ بہت انٹرسٹڈ تھے، وہ چاہتے تھے پڑھنا. اچھا. ایسا نہیں تھا کہ وہ کہتے ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے نہیں پڑھنا. اچھا، جو ہمارے ذہن میں ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس حالت میں ہیں اور وہ جو ہے وہ مانگنا انہوں نے اپنا ایز پروفیشن اپنا لیا ہے. لیکن انہوں نے بچپن سے یہی چیز دیکھی ہے، وہ جدی پشتی مانگتے آ رہے ہیں. رائٹ. مطلب انہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ غلط کام ہے. انہیں لگتا ہے کہ یہ محنت ہے. اچھا. ماشاءاللہ. ان کی اویئرنیس کبھی ان کو اویئرنیس نہیں دی نا کسی نے. کبھی کسی نے انہیں جھنجھوڑ کے بتایا نہیں ہے کہ زندگی کا مقصد ہاتھ پھیلانا نہیں ہے. ہم نے جب انہیں اویئرنیس دی، ان کے نہ صرف بچے بلکہ بڑوں نے بھی بہت سیکھا. اور انہوں نے اس پروفیشن کو چھوڑا، محنت کی طرف آئے. ڈومیسٹک وائلنس بہت زیادہ تھی. ہاں ظاہر ہے. وہ چیز بہت کم ہوئی، ہم نے آبزرو کیا ہے. اب وہی ایریا جب لوگ آتے ہیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہی ایریا تھا جہاں پہ کچرا. آپ یقین نہیں کریں گی وہاں پہ ٹوائلٹ نہیں تھا. آج کے دور میں وہاں پہ ٹوائلٹ نہیں تھا. جب ہم نے اپنا پورٹیبل اسکول بنایا جھگی سے، پھر ہم جب پورٹیبل اسکول کی طرف گئے، اس کو بھی تقریباً 2 سال ہوئے ہیں. ایک کنٹینر بیسڈ اسکول بنایا صرف انہی بچوں کے لیے، وہ بھی پرائیویٹ اور گورنمنٹ اسکولس کی، کیونکہ ہم ان میں لے کر گئے بچوں کو. پرائیویٹ میں پرنسپلس نے ایکسکیوز کر دیا کہ یہ گندا بچہ اگر یہاں بیٹھے گا نا تو دوسرے پیرنٹس نہیں آئیں گے، کیونکہ اس کے کپڑے صاف نہیں ہیں، کیونکہ اس کا رنگ میلا ہے مٹی میں کھیلنے کی وجہ سے. اس کے پیروں میں جوتے نہیں ہیں تو کیا اسے جینے کا حق نہیں ہے؟ بالکل صحیح. کیا اسے تعلیم حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ پھر سوچا کہ ان کے لیے ایک سیپریٹ ہمیں ایک اسکول بنانا پڑے گا، جو پورٹیبل اسکول بنایا. اور اس میں بھی بہت ساری ابھی مشکلات ہمیں درپیش ہیں. جیسے کہ ہماری زمین اپنی نہیں ہے، وہ زمین اپنی نہیں ہے اور ہمیں ریٹن نوٹس مل گیا ہے کہ آپ اس جگہ کو خالی کر دیں اور کہیں اور شفٹ ہوں. اب میں ہوں، میرے ساتھ ڈاکٹر حفظہ ہیں، تو ہم دونوں ابھی میں تو ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں اور وہ ہماری ابھی پروفیشنل لائف ابھی ہی اسٹارٹ ہوئی ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ساتھ جڑے بھی ہوئے ہیں، لیکن زمین خریدنے کے لیے ہمیں بہت سارے وسائل کی ضرورت ہے. بہت مخیر حضرات اگر ہمارا ساتھ دیں گے تو ان بچوں کا ان کا مستقبل روشن ہو جائے گا. جس نے ایک انسان کی خدمت کی، گویا اس نے انسانیت کی خدمت کی. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اس میں آپ کو کوئی مشکلات تو آپ بتا رہی ہیں، یہ اتنی بڑی عظیم کارنامہ کرنے کا خیال کیسے آیا آپ کے ذہن میں؟ خیال تو اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے نا دل میں. بے شک. ورنہ انسان کیا چیز ہے کہ وہ کوئی چیز سوچے اور وہ ہو جائے. یہ صرف یقین ہوتا ہے اس کا اللہ کی ذات پہ، اور اللہ تعالیٰ اسے یقین دلاتا ہے کہ بندے خود پہ یقین کر، میں تجھ میں ہوں. اور جب خود پہ انسان یقین کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے وہ تعلق قائم ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. آپ نے اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور ساتھ میں اس کو جو ہے اس خدمت کو بھی انجام دے رہی ہیں. تو آپ کے گھر والوں نے اس بارے میں آپ کو کیسے سپورٹ کیا؟ ان کی طرف سے کوئی مسائل، کوئی رکاوٹ ہو کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا؟ نہیں، میرے گھر والوں نے ماشاءاللہ میرا بہت ساتھ دیا. ورنہ ہوتا ہے نا، پیرنٹس کو ہوتا ہے کہ اکیلی لڑکی جا رہی ہے اور کیا ہوگا، ایسا ایریا ہے. لیکن میرے پیرنٹس نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، کیونکہ میری عیدیں بھی وہیں گزرتی ہیں، میرے فنکشنز بھی وہیں گزرتے ہیں. اسکول میں ہمارے سارے فنکشن وہیں ہوتے ہیں، ہماری عید بھی وہیں ہوتی ہے. ہاں فنکشنز پہ تھوڑا ہوتا ہے کہ عید کا پہلا دن ہے اور تم گھر پہ نہیں ہو، مہمان بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، تو ہوتا ہے کبھی کبھی. لیکن پیرنٹس نے بہت ساتھ دیا ہے، اور ہر اس چیز میں مطلب جس میں دینا چاہیے ہر لڑکی کو، اگر اس کے ماں باپ ہی سپورٹ کرے نا تو بہت آگے جا سکتی ہے. تو محترمہ آپ نے دیکھا ہوگا جھگیوں میں، چونکہ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ خانہ بدوشوں کے ساتھ آپ کا کافی ٹائم گزرتا ہے، تو ماہ مبارک رمضان میں ان کا شیڈیول کیسے ہوتا ہے؟ کیا ان کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے عبادات کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے؟ پہلے تو انہیں بالکل بھی نہیں معلوم تھا کہ روزہ کیا ہے. اچھا. ان کے لیے پہلے روزہ تھا کہ وہ مہینہ ہے جس میں بہت سارا کھانا آتا ہے، لوگ دیتے ہیں، ڈونیٹ کرتے ہیں، اور ان کے لیے صرف اسی چیز، کیونکہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہی کم ہوتی ہیں، تو روزہ تو بہت دور کی بات ہے نا. ان کے لیے تو وہ نہیں تھا نا، ان کے لیے تھا کہ اس میں بہت کھانا آتا ہے، یا عید پہ ہمیں لوگ دے جاتے ہیں. رمضان کا مطلب ہے کھانا، کھانا، اور وہ بھی بہت زیادہ. ہاں بہت زیادہ، کہ مطلب وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں.
تو ہمارے جو اسکول میں بھی 70 بچے زیر تعلیم ہیں، ہم ان کی افطار بھی کرواتے ہیں. سحر کے لیے ہم گھروں میں راشن تقسیم کرتے ہیں، بہت سارے گھروں میں. پھر ان کو اویئرنیس دی جاتی ہے کہ رمضان کی فضیلت کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسے قائم کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کیسے قائم کیا جائے. اس کے علاوہ ان کی مسنون دعائیں رمضان کی. تصور دینی وہاں پر مفقود ہے. جی بالکل. آپ یقین کریں، جب پہلے جھگی تھی نا تو بورڈ پہ ایک لفظ لکھا گیا تھا اور 50 بچوں سے پوچھا کہ کسی نے اس کو تھوڑی سی تعلیم دینے کے بعد کہ کیا کسی کو پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ایک آدھے بچے نے کہا میں نے مسجد کے باہر لکھا دیکھا ہے، اور وہ لفظ تھا اللہ. انہیں پتہ ہی نہیں تھا. انہیں دین، دنیا تو بات کی بات ہے نا، انہیں دین کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا. ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا کہ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بھی بستے ہیں کہ جن کے یہاں یہ عالم ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے سے غافل ہیں. بہت بڑی بیماری اور بہت بڑی مشکل جو انسان کے ساتھ ہے کہ وہ خود فراموش ہو گیا ہے، اور جو خود فراموش ہو جاتا ہے وہ خدا فراموش ہو جاتا ہے. خدا کو جاننے کا پہلا زینہ جو ہے وہ انسان شناسی ہے. اب جیسے محترمہ نے بیان فرمایا کہ خانہ بدوشوں کے ہاں دنیا داری کی باتیں تو پھر بھی خال خال ہیں، لیکن تصور خدا، اس پروردگار عالم کا تصور کہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ سرے سے نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، لیکن محترمہ کی یہ بہت بڑی عظیم خدمت ہے جو وہ انسانیت کے لیے کر رہی ہیں. ہماری دعا ہے کہ پروردگار عالم ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اور ہم بھی اس عظیم خدمت میں کچھ اپنا بھی حصہ ڈال سکیں. تو محترمہ بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف، اور یہاں پر ایک بہت ہی بنیادی سوال میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم، کیونکہ ماہ مبارک رمضان کا اصلی عنوان قرآن کریم ہے، قرآن کریم کا نزول ہوا، تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتی ہیں کہ اس نزول سے ہمارا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، اس سے ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیں، قرآن پاک نازل کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے بندوں سے کہا کہ ہدایت حاصل کرو. قرآن پاک کا نزول تھا کہ انسانیت سیکھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھانے کی ہر چیز ہمیں مہیا کی. عملی مظاہرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، اور پھر قرآن کریم کہ آپ کو جیتی جاتی کتاب دے دی گئی کہ انسانیت اس سے سیکھے اور ہر چیز کے بارے میں اس میں علم. ایک ایسی جامعہ کتاب، آپ جو اس کا پیج کھولیں گے آپ کو اس میں بہت ساری باتیں ملیں گی، اور ایک سورت آپ پڑھیں گے، دوبارہ آپ اگر اسے پڑھیں گے نا تو آپ میں اسے ایک اور نقطہ آپ کو ملے گا. تو ایسی کتاب تو ہماری زندگی میں، بلکہ اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے تو نہیں مختص کر دی گئی، بالکل صحیح، یہ ہر انسان کے لیے، انسانیت کے لیے ہے، یہ بشریت کے لیے ہے کہ جو اس کو کھولے گا. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے نان مسلمز ہیں جو قرآن کریم پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں. تو قرآن پاک کا نزول اور ماہ رمضان میں اس لیے کہ انسان کا جو رجحان ہے وہ دین کی طرف زیادہ ہوتا ہے. دنیا سے وہ غافل، اس ٹائم 1 مہینے دنیا سے غافل تھوڑا ہو جاتا ہے، اور ہر کسی کو ہوتا ہے کہ میری نماز نہ چھوٹے. ہر کسی کو ہوتا ہے کہ میں، حالانکہ کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن وہ پھر بھی اپنا روزہ پورا رکھتا ہے، وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے. تو اسی چیز میں، اور جب ہم نیکی کی طرف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا میری طرف 1 قدم بڑھاؤ میں 10 قدم بڑھاؤں گا. بالکل. تو جب ہم 1 قدم بڑھاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو ذہن کے پردے ہیں وہ بھی کھولتا رہتا ہے. اور قرآن جب ہم کھولتے ہیں تو ہم عام دنوں میں، تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ عام دنوں میں تو شاید ہمیں کم سمجھ آئے، لیکن جب رمضان میں روزے کی حالت میں نماز سے فارغ ہوتے ہیں، نماز کی طرف جا رہے ہیں، جب آپ قرآن کھولیں گے آپ کا ذہن بھی، آپ کا قلب بھی، آپ کا جسم بھی آپ کو اس قدر اس چیز میں مشغول کر دے گا کہ آپ کو مزہ آنے لگے گا، آپ کا دل کرے گا کہ میں پڑھتا رہوں. بے شک ایسا ہی ہے. بہت خوب، بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان فرمایا. ناظرین، ہمارے پروگرام کا نام تنزیل ہے اور اس کو ہم نے نزول سے ہی لیا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی خدمت میں نزول قرآنی کو کھول کے بیان کیا جائے اور آپ کو سمجھ آئے کہ نزول قرآن اصل میں ہے کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نزول قرآن کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز بلندی پہ پڑی ہوئی ہے اور ہم وہاں سے، جبرائیل علیہ السلام وہاں سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف لے آئے. قرآن جسمانی چیز نہیں ہے، چونکہ قرآن کریم کی حقیقت جسمانی نہیں ہے.
इसी तरह ये नज़ूल भी जिस्मानी नहीं है। ये तसव्वुर दुरुस्त नहीं है कि एक चीज़ को बुलंदी पे, कुरान करीम बुलंदी पर था और इसको लेकर जिब्राइल नीचे आ गए, ऐसा नहीं है। जिस्मानी नज़ूल तो कुरान करीम ने भी इस्तेमाल किया है, जिस्मानी चीज़ों के लिए भी नज़ूल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और बेहतरीन और वाज़ेह मिसाल जो कुरान ने बयान फरमाई वो बारिश का नज़ूल है, कि जिसको हम अपनी आँखों से मुशाहिदा करते हैं कि बारिश के कतरे ऊपर बादलों में मौजूद हैं, और जब बारिश होती है तो वही कतरे उस बुलंदी से ज़मीन की तरफ जो कि पस्ती है नाजिल होते हैं। ये जिस्मानी नज़ूल है। मगर कुरान करीम इस तरह से नाजिल नहीं हुआ। हमने इस नज़ूल को समझना है। नज़ूल कुरानी गैर जिस्मानी है। इसकी मिसाल हम यूँ दे सकते हैं कि एक चीज़ बुलंदी पे थी, एक हकीकत उस आलम में थी, वहाँ तक इंसानी फ़हम और इंसानी दस्तरस नहीं जा सकती थी, क्योंकि कुरान करीम का मब्दा और सरचश्मा खुदावंद बुज़ुर्ग बरतर की ज़ात है, और जो हकीकत वहाँ थी वहाँ तक एक आम इंसान की रसाई नहीं थी। परवरदिगार आलम ने एहसान किया और उस हकीकत को लफ्ज़ों के कालिब में ढालकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वसीला बनाकर कल्ब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल कर दिया। अब जो कुरान करीम हमारे हाथ में है, ये वो लफ्ज़ी कालिब में ढल के उसे उस सतह पर ले आया परवरदिगार कि हम इसको आप समझ सकते हैं। और इसके बारे में इरशाद हुआ है, परवरदिगार आलम ने खुद फरमाया है कि हमने इस कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि तुम समझ सको। अगर ये लफ्ज़ों के कालिब में ना होता तो हमारी दस्तरस से बाहर था। ये जिस्मानी नज़ूल नहीं है। इसकी मिसाल अगर मैं दूँ, आपके खिदमत में पेश करना चाहूँ, तो एक आलिम है जो एक मिंबर पे बैठा वाज़ कर रहा है, और वह बहुत आलमाना गुफ्तगू कर रहा है, बहुत इस्तिलाहें इस्तेमाल कर रहा है, और नीचे आवाम सुन रही है। कुछ देर के बाद कोई उसे मतवज्जे करता है कि मौलाना आपकी बात हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, क्योंकि वो उसकी सतह ज़हनी से बहुत बुलंद थी। अब वो मौलाना ये करते हैं कि अपनी उसी गुफ्तगू को सादा लफ्ज़ों में ढालकर उनकी ज़हनी सतह पर ले आता है। ये है नज़ूल कुरानी गैर जिस्मानी नज़ूल। यानी मौलाना मिंबर पे ही बैठे हैं, कुछ नीचे नहीं उतर के आए कि यहाँ बैठ कर वो गुफ्तगू करेंगे तो ये नज़ूल हो गया। हकीकत वही है, लेकिन उसको सादा लफ्ज़ों में ढाल के अवाम की सतह पर ले आए। अब वो अवाम उसी हकीकत को समझ रही है, क्योंकि हमारी फ़हम और हमारी सोच और सतह ज़हनी एक महदूद सतह की है। हम उस लामहदूद ज़ात की हकीकतों तक नहीं पहुंच सकते। नज़ूल कुरानी इसको कहते हैं। और अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि परवरदिगार आलम ने अपने हिस्से का काम कर दिया, अपने बंदे के लिए अपनी हकीकत को आसान कर दिया और फरमा दिया कि हमने इस कुरान को आसान बनाया है। अब हमारे लिए ये उज़्र और ये हुज्जत बाकी नहीं रहती कि हम ये कहें कि कुरान समझ में नहीं आता। कुरान समझ में भी आ सकता है, कुरान बात भी कर सकता है। तो नाज़रीन, कमी हमारी जानिब से है कि हमने कुरान करीम को उस नज़र और उस नज़रिए और वास्ते से देखना है। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ और फिर वापस आकर मोहम्मद हसन से एक नात सुनते हैं। चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन और हमारे प्यारे बच्चों, हम आपके लिए लाए हैं एक नायाब प्रोग्राम जो बिल्कुल मुनफरिद है इस लिहाज से कि जो कुछ आपने अब तक सीखा है वो शायद बिल्कुल इस तरह से नहीं सीखा होगा जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम एक क्लास की तरह होगा जिसमें हमारा साथ देंगे कुछ स्टूडेंट्स। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम बाजी, हम ठीक हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन और हमारे प्यारे बच्चों, हमारा ये प्रोग्राम कुरान के हवाले से होगा। आप हमारे हुरा टीवी पर और कुरान सीखे प्रोग्राम तो देख रहे हैं ना? जी बाजी, क्या है इस प्रोग्राम में? हम इसमें कुरान पढ़ना सीखते हैं। क्योंकि आपको कुरान पढ़ना नहीं आता, आप तो स्कूल जाते हो। कुरान तो अरबी ज़बान में है, लेकिन हम स्कूल में इंग्लिश और उर्दू पढ़ते हैं। अब कुरान पढ़ना है तो अरबी पढ़ना तो सीखना पड़ेगा। लेकिन क्या कुरान पढ़ना यानी अरबी पढ़ने से कुरान समझ में आ जाता है? यानी इसमें क्या लिखा है? नहीं। हम कुरान पढ़ना तो सीख लेते हैं, लेकिन पढ़ते क्यों नहीं है? और क्या हमें इसके फवाइद पता हैं? कुरान पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होते हैं और अल्लाह ताला हमें जन्नत देंगे। अच्छा, सिर्फ पढ़ने से? हाँ जी। बहुत से लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन बहुत गलत काम भी करते हैं। यानी कोई आपका दोस्त कुरान पढ़ता हो और वो आपका लंच बॉक्स चुरा ले तो आप ये कहेंगे कि अल्लाह इसे जन्नत देगा, इनाम देगा, इसलिए कि वो कुरान पढ़ता है। नहीं, उसने गलत काम किया, उसे सजा मिलनी चाहिए। जी, तो फिर कुरान क्यों पढ़ते हैं हम? इसलिए कि हम अच्छे इंसान बने। ये इस वक्त होगा मेरे प्यारे बच्चों जब हमें पता चलेगा कि अच्छा इंसान होता कौन है, कैसे बनता है, ये सब कुछ कुरान में है। लेकिन अगर हम कुरान को समझेंगे तो हमें समझ आएगी कि कुरान से हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे। इसी तरह कुरान को समझने के लिए हम लाए हैं आपके लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है आओ कुरान समझें। जी, लेकिन हम आपको कुरान की आयत ब आयत तर्जुमा करके नहीं समझाएंगे, बल्कि हम आपको समझाएंगे कुरान के मेन वर्ड्स को इस्तेमाल किससे किया जाता है और उनके मायने क्या हैं, ताकि आप खुद कुरान को समझ सके, ना कि तर्जुमा करके पढ़ें। और जब आपको कुरान के अक्सर अल्फाज समझ में आ जाएंगे तो कुरान हमारी ज़िंदगियों में अमली किरदार अदा कर सकता है और फिर हमारी ज़िंदगियाँ कुरानी हो जाएंगी। बाजी, कुरानी जिंदगी यानी क्या? कुरानी जिंदगी यानी जैसे जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह ने कुरान में बताया है, अगर हम इसी तरह से जिंदगी गुजारेंगे तो हमारी जिंदगी कुरानी और इलाही होती जाएगी। बाजी, वो किस तरह की जिंदगी होती है? जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा किसी की इताअत फरमाबरदारी ना करो सिवाय अल्लाह के और इसके हुक्म के मुताबिक। अल्लाह ने कहा झूठ मत बोलो, हक का साथ दो, बुरे काम मत करो, नमाज पढ़ो, अच्छे काम करो। ये सब जब हमें तफसील से पता चलेगा और फिर जब ऐसे ही करेंगे तो हमारी जिंदगी कुरानी हो जाएगी। बाजी, कुरान पढ़ने के लिए अल्फाज के मायने काफी हैं समझना। कुरान को समझने के लिए कुछ मराहिल यानी स्टेप्स होते हैं, जिसमें 3 मेन स्टेप्स हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला स्टेप कुरान की शनाख्त है, कुरान की पहचान, यानी कुरान क्या है, किस चीज़ की किताब है, किसके लिए है। सेकंड स्टेप है आदाब, यानी वो उसूल जिनके तहत कुरान से ताल्लुक जुड़ा रहता है ताकि कुरान समझ में आ जाए। और थर्ड स्टेप्स कौन सा है? फ़हम कुरान, यानी कुरान के पैगामात को समझना। तो बच्चों, हमें कुरान के इन पैगामात को समझने से पहले ये जानना होगा कि कुरान क्या है। आपको पता है अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत की शिकायत करेंगे रोज़े क़यामत। वो क्या शिकायत करेंगे? क्या? सूरह फुरकान में खुदावंद मुताल फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ाल रसूलो या रब्बी इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआना महजूरा, जिसका तर्जुमा है ए मेरे रब, मेरी कौम ने इस कुरान को महजूर कर दिया, यानी कुरान को तन्हा छोड़ दिया। लेकिन हम तो कुरान पढ़ते हैं, मैंने सूरह को हिफ्ज़ भी किया है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, आपने कुरान को हिफ्ज़ किया हुआ है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। मैं आपको बताती चलती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि कुरान को सिर्फ पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। अगर कुरान को समझेंगे नहीं, इसके मुताबिक हमारी ज़िंदगियाँ नहीं गुजरेंगी तो कुरान तन्हा हो जाएगा, यानी किसी को इसकी परवाह नहीं है। जैसे आप स्कूल जाते हो, स्कूल में बैठते हैं, टीचर जो पढ़ाता है इस पर अमल भी नहीं करेंगे और इसको जो वो कहता है उसको फॉलो भी नहीं करोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ?
آپ اپنی ٹیچر کو اہمیت نہیں دیتے تو یہ ٹیچر مہجور ہو گئی. اسی طرح قرآن بھی ہمارے درمیان تنہا ہے کیونکہ ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں اور ہماری لائف سٹائل بھی قرآنی نہیں ہے. تو اب ہم قرآن پاک سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ قرآن کیا ہے اور ہمیں جاننے کے لیے اگلے سیشن تک کرنا ہوگا انتظار. جی پیارے بچوں، یہ تھا ہمارے آج کا سیشن. قرآن کا تھوڑا سا ہم نے آپ کو تعارف کروایا، اس کے بارے میں بتایا، اپنے پروگرام کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا. انشاءاللہ کل ملیں گے اپنے اگلے سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ.